बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज 18 अक्टूबर है। सानह कारसाज को 14 बरस बीत गए। 14 बरस बाद भी सानह कारसाज को भुलाया ना जा सका। इस दर्दनाक वाक़े में 177 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे और 400 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इस वाक़े की याद में शमएं जलाई गईं, ताज़ियती इजलास बुलाए गए, कुरान ख़वानी की गई। ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेदारान की निशानदही की थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? क्या दहशतगर्द मंतकी अंजाम तक पहुँच गए? इस वाक़े के बाद इस वाक़े ने पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत का रुख यकदम बदल कर रख दिया था। इस वक्त प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ खान फरहान साहब ने और सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब, जो इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए थे, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अख़ुंज़ादा चटान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप भी 18 अक्टूबर को आज से 14 बरस कबल वहाँ पर मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अख़ुंज़ादा चटान साहब, आप वहीं थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तारीख़ी इस्तक़बाल हो रहा था। यकीनन आपके जो नक़ूश हैं वो आपके जहन में अभी भी वैसे ही होंगे। क्या हुआ था? आप वहीं पर मौजूद थे, क्या मनाजिर थे, कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कारसाज के शुहदा के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला इनके वारसा को वो सब्र दे दे। इसके बाद वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो रात हम जुलूस में आ रहे थे और बिल्कुल जो बीवी के गाड़ी के साथ जो हिसार चल रहा था, हम इस हिसार के साथ थे। मेरे साथ कुर्मी जिनसी का हमारा सदर था, फिर वो भी शहीद कर दिया गया पेशावर में। तो रियाज हुसैन नाम था। मैं और रियाज हुसैन हम साथ साथ चल रहे थे। तो जब मुझे भूख लगती है तो मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे भूख लगी, गाड़ी में खाने पीने का सामान पड़ा था, लेकिन गाड़ी बहुत दूर थी, इस तक हम नहीं पहुंच सकते थे। हम पैदल चल रहे थे। तो मैंने रियाज हुसैन से कहा कि रियाज हुसैन, मुझे इंतहाई ज़्यादा भूख लगी और मैदे में दर्द हो रहा है, कहीं जाके कुछ खा लेते हैं। रियाज ने मुझे कहा कि थोड़ा आगे कारसाज है और वहाँ पे मेरा बहनोई है, और अगर वो नहीं भी होगा तो उनका बटलर मुझे जानता है, और वहाँ पे कुछ खा लेंगे, फिर बैठ जाएंगे, टीवी पे देखेंगे, बीबी तक वहाँ तक पहुँचने तक सुबह हो जाएंगे। जब वो मज़ार के करीब हो जाएंगे तो फिर हम जाके जुलूस में शामिल हो जाएंगे। हम तकरीबन कोई 4 या 500-600 गज आगे गए थे। अच्छा। और ऐसे में धमाका हो गया और कुछ देर तक तो बिल्कुल इस तरह के हालात थे हमारे कि कुछ होश नहीं था। लेकिन जब होश आया और हम भाग के आए तो इस टाइम पे बीबी जो थी वो ट्रक से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इसमें V8, इसमें वो मुंतकिल हो रही थी और वो तसल्ली से गाड़ी से उतरी और जीप में बैठ गई और फिर वो बिलावल हाउस चली गई। हम जख्मियों को उठा रहे थे। मुझे अब भी याद है, एक मैं था और एक मिर्ज़ा खान जिहादी नाम था, अब वो भी वफात हो चुका है। इनका भी ताल्लुक कुर्मी जिनसी से था और हमारा पाटा का जनरल सेक्रेटरी था। हम दोनों ने एक मरीज को उठाया, इनके हालात बहुत ख़राब थे, कपड़े भी उतरे हुए थे, तो हम एक गाड़ी में ले आए। तो वो गाड़ी वाला कहा कि नहीं भाई, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि ये तो फलाना साई का गाड़ी है और इसमें इसके बगैर इजाज़त के हम मरीज को नहीं ले जा सकते। तो हमारा जो मिर्ज़ा खान जिहादी था, उन्होंने उसको गिरवान से पकड़ा और उसको कह दिया कि कल सुबह हम बीबी को बता देंगे कि हमारे वर्कर रोडों पे जख्मी पड़े थे और फलाना साई के गाड़ी था, वो मरीज को नहीं उठा रहा था। फिर हमने ज़बरदस्ती उस मरीज को इसमें डाल दिया और जो हालात थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन इससे कल नहीं और परसों के दिन हमारे KPK से जो हम दोस्त गए थे, हमारी बीबी के साथ मुलाकात थी। तो जब हम बीबी से मिले तो आजकल जो हमारा सदर है नजमुद्दीन खान, इन दिनों में वो सीनियर नायब सदर था, तो उन्होंने बीबी से रिक्वेस्ट किया कि बीबी, हमें हालात का पता है, क्योंकि हम KPK के थे और सारे हालात का हमें बखूबी मुशाहिदा था और
تو بی بی کو انہوں نے مشورہ دیا کہ بی بی آپ ایسا کریں کہ آپ لندن بیٹھ جائے اور وہاں سے آپ سیاست کریں، اور حالات زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بی بی نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر جواب دیا کہ اگر یہ سیاست ہے تو پھر میں سیاست کو چھوڑ دوں گی اور پھر میں صحافت کروں گی اگر یہ سیاست ہے، اور اگر مجھے سیاست کرنی ہے تو مرنا ہے کہ جینا ہے، لیکن میں اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سیاست کروں گی۔ جی ٹھیک۔ امتیاز صاحب، پورا واقعہ جس وقت خونا چٹان صاحب وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے تو بتایا آپ بھی کئی دہائیوں سے صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ تک رپورٹ پہنچی۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے، کیا ان کے تاثرات تھے اس واقعے کے بعد؟ جیسے اخوندزادہ چٹان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے کارکنوں کے درمیان میں رہ کر وہ سیاست کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا، ان کے قریبی ساتھیوں نے، پارٹی کے قریبی رہنماؤں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب آپ چلے جائیں، بیرون ملک چلی جائیں، یہاں نہیں رہیں، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ رہیں اس کے باوجود بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مہینے کی مناسبت سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور ان شہداء کو جو کارساز کے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ شہداء تو ویسے ہی ہوتے ہیں، جنت کا پھول ہوتے ہیں، اور یہ کریں۔ اور اس وقت صرف یہ اخوندزادہ چٹان نہیں، اس وقت جو آپ کے پارٹیسپینٹ جو بھی پارٹیسپیٹر ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت موجود تھے۔ شاہد بھائی بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، وہی جو ایک پہلے ہم ساتھ تھے، پھر وہ جو پیچھے ایک جو ٹرالا تھا وہ صحافیوں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، وہاں پر اس کے اوپر موجود تھے۔ پھر جب ہم اتر بھی آ رہے تھے اور چڑھ کر بھی جا رہے تھے، اور شاہد بھائی بھی اس میں زخمی ہوئے، صدیق چودھری زخمی ہوئے، ہمارا ایک کیمرہ مین۔ اصل میں جو دوسرا دھماکہ ہوا تھا اس وقت، اس میں زیادہ کیجولٹیز ہوئی۔ جو پہلا دھماکہ ہوا تھا اس میں یہ جو موبائل تھی یہ تباہ ہوئی تھی، اور اراؤنڈ میں تھوڑا سا، لیکن جب لوگ صرف یہ کہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت اس کنڈیشن میں، تو ایک دم بلک میں لوگ ایک دم تیزی کے ساتھ کارکنان لپ کے اس ٹرک کی طرف۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو دھماکہ ہوا ہے اس میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں پہلے دھماکے کے مقابلے میں۔ ہمارا ایک کیمرہ مین عارف وہ بھی اسی میں شہید ہوا، کیونکہ وہ بھی سیکنڈ اٹیمپٹ کے اندر وہ شہید ہوا۔ اور یہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو یہ اخوندزادہ صاحب بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اسی طرح سے افراتفری تھی۔ آپ کتنا دور تھے امتیاز صاحب دھماکہ؟ بالکل، میں یہ جو حصار کی بات کر رہے ہیں، حصار کے پاس ہم آتے تھے، پھر بیک جاتے تھے حصار۔ ایک اتفاق اس کو کہہ لیں یہ ہوا کہ جو ٹرالا تھا جو صحافیوں کے لیے مختص تھا، وہ گاڑیاں بیچ میں آنے کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹینس ہو گیا، نہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کارکنان شہید ہوئے تو صحافیوں کی بھی بڑی ایک تعداد شہید ہوتی، کیونکہ وہاں سے وہاں پہنچنے کے اندر ایک جو ٹائم لگا اس دوران میں دوسرا دھماکہ ہو چکا تھا، اور اس میں ایک ہمارے درجن کے قریب ساتھی زخمی ہوئے صحافی، اور ایک ہمارا جو عارف کیمرہ مین تھا وہ شہید ہوا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی ایک بات کہ جناب اس کے بعد بی بی، بالکل اس کے بعد ہم نے بی بی کے ساتھ ایکٹیویٹی کی، کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے وہ چنے سر گوٹ آئیں بی بی، ویری نیکسٹ جو بہت ارلی مارننگ میں، اور سب سے پہلے شہداء کے گھر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ منع کرنے کے باوجود آئیں۔ اس وقت ہم نثار کھوڑو صاحب کے پاس اکثر ہماری نشست ہوتی تھی، تو اس وقت جب بھی بلاول ہاؤس سے کال آتی تھی تو تقریباً جو بھی لیڈر ادھر موو کرتا تھا بلاول ہاؤس، تو گاڑی کی جو ٹینکی ہوتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت تھی کہ وہ فل کرا کے جائے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ شہید بی بی کے اس وقت کیا فیصلہ ہوگا، کدھر جائے گی۔ کیونکہ ایک رات مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم نثار صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، لیٹ آرز میں ایک فون آیا اور کہا جی بلاول ہاؤس ہو۔ ہم سارے جب بلاول ہاؤس گئے تو ارلی مارننگ بی بی گاڑی پتہ چلا جی لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے جانا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ وہاں پہ نکلی، اور ان کی ایکٹیویٹی بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی تھی۔ میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا تھا، اب اس کو جذباتی کیفیت کہیں یا کچھ کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ، یہ بات نہیں، لیکن جرنلسٹ بھی ایک انسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 18 اکتوبر 2007 سے پہلے شاید میں اور میری طرح جو ہم نے جام صادق کے دور میں بھی ان کے ساتھ ایک میڈیا اس کے اندر میں سندھی اخبار میں ایک ہوتا تھا، میرا بہت وہاں جانا آنا تھا اس وقت، کیونکہ بڑا ایک اخبار وہ تھا کوریج کے لیے، تو اس وقت تک ہم بہن کا اس کو درجہ دیتے تھے۔ بے نظیر صاحبہ کو بہت سارے لوگ تھے جو بہن کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 18 اکتوبر 2007 کے بعد وہ بہن سے ماں میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ جس انداز سے انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی میں بھی سارے اچھے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے تھے کہ جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر
جو چاہتے تھے کہ بی بی پاکستان نہ آئیں انہوں نے پھر اپنی ایکٹیویٹی کی تھی کہ بی بی پاکستان سے چلی جائیں یا بی بی پاکستان میں لیکن activity کریں۔ تمام تر دھمکی بالکل یہ دبئی کی دوبارہ شاید آپ زخمیوں میں بھی شامل تھے. آپ کتنا دور تھے؟ میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد کہ آپ کافی زیادہ قریب تھے یقیناً اس کنٹینر سے جو آپ زخمی ہوئے. بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے شاہد انجم صاحب سے. ویلکم بیک. سانحہ کارساز کے حوالے سے پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں. شاہد انجم صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا، جیسے امتیاز صاحب نے بتایا کہ وہ تھوڑا سا دور تھے اس وقت کنٹینر سے، آپ زخمی ہوئے، آپ یقیناً کافی قریب تھے کنٹینر کے. کیا ہوا تھا؟ کیا مناظر تھے پہلے دھماکے کے بعد؟ کیا لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے؟ جواد، بات یہ ہے کہ ہم اس جو بی بی جب کراچی پہنچی ہیں تو ہمیں باقاعدہ سے جو تھے وہ کارڈ ایشو کیے گئے تھے ریلی کور کرنے کے لیے، لیکن وہ بعد میں ریلی نہیں، وہ ایک کارواں کا شکل اختیار کر گئی تھی. اور جو ٹائم لیمٹ دیا گیا تھا کہ بی بی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے نکلیں گے اور اتنے وقت میں قائد اعظم کے مزار پہ پہنچے گی جہاں ان کو کارکنوں سے خطاب کرنا تھا، شاید وہ وقت جو تھا وہ بہت کم تھا. کارواں چونکہ بہت بڑا تھا، ہم اپنی گاڑیاں کہیں اور چھوڑ چکے تھے اور میں اس گاڑی پر موجود تھا جو کہ بی بی کے ٹرک کے بالکل ساتھ سیکورٹی پر مامور تھی، اس پولیس موبائل کی چھت پہ تھا. اور میں نے بم کو اس صورت میں پھٹتے ہوئے دیکھا کہ جیسے ہم ماچس جلاتے ہیں تو اس کا شعلہ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور پہلا بلاسٹ جو ہے وہ بالکل پولیس موبائل کی جو بیک والا ٹائر ہے اس کے پاس دھماکہ ہوا، اور ہم اس کی موبائل کی چھت سمیت جو ہے وہ اڑ کر کئی فٹ دور جا کر جو ہے وہ زمین پر گرے. اور اس میں زخمی ہوا، اور میرے ساتھ جو لوگ اور پولیس اہلکار تھے، اس میں ایک پولیس آفیسر بھی تھا، وہ شہید ہوئے تھے. اس میں خوش قسمتی سے میں ہی جو ہے وہ بچ پایا، لیکن میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا. اور کچھ نجی ٹی وی چینل نے تو میرے شہید ہونے کی خبر بھی چلا دی تھی، جو کہ میری فیملی کے لیے بڑی مشکل بعد میں پیش آئی. بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کارواں تھا، اور آج لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی اس پہ باتیں کرتے ہیں کہ بی بی جو تھی، بی بی شہید کو فلاں جو ہے جرائم پیشہ اس کی گاڑی میں گئی، فلاں کی میں آج ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ بی بی جو تھی بڑے دلیرانہ انداز میں گاڑی سے باہر، اپنے ٹرک سے باہر نکلیں، اور اس وقت ایس ایس پی جو تھے وہ پیر فرید جان سرندی وہاں موجود تھے، جو ان کو اپنی گاڑی میں لے کے بلاول ہاؤس پہنچے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گاڑی پرائیویٹ تھی، ڈرائیو وہ کر رہے تھے، گاڑی ڈرائیو کی انہوں نے اور ان کو بلاول ہاؤس لے کر پہنچے. دوسری بات، آپ نے جس طرح کہا کہ قریب ہم اس سے زیادہ اور قریب کو گاڑی تھی نہیں جس میں ہم موجود تھے. ایک بہت اچھا ماحول تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ امڑ آئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کو بہت انجوائے کر رہے تھے اس کارواں کو. میں نے پہلی بار اپنی 30 سالہ جو میری صحافت کی جو وقت گزرا ہے، ایسا کارواں نہ میں نے پہلے اس سے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھ پایا ہوں. بات یہ ہے کہ کس کی نظر کھا گئی، کون لوگ تھے. اس کے بعد اس کی باقاعدہ 2 ایف آئی آر کا اندراج ہوا بہادر آباد تھانے میں. ایک بی بی نے اپنی زندگی میں باقاعدہ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے ایک ایف آئی آر کا اندراج کرایا، اور اس میں ان ذمہ داران کے نام تک دیے گئے. لیکن کیا ہوا، انکوائری بالکل سرد خانے میں چلی گئی. پھر اس کارساز، سانحہ کارساز کے بعد ایک دوسری ایف آئی آر جو درج ہوئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی برسر اقتدار بھی رہی، سندھ میں بھی رہی، وفاق میں بھی رہی، لیکن کہاں ہے وہ 250 جو شہداء ہیں، اور وہ جو 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے، وہ آج بھی تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو ہمارے اتنے بڑے دشمن تھے. اخوندادہ چٹان صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کی جماعت برسر اقتدار بھی رہی. اخوندادہ چٹان صاحب، کچھ نام تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں دیے تھے کہ یہ ذمہ داران ہیں، وہ کاروائی سے مطمئن رہی پاکستان پیپلز پارٹی، اور آپ سمجھتے ہیں ذمہ داران کیفر کردار تک پہنچ گئے؟ دیکھیے جی، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے جو ذمہ داران ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے ہیں. وہ ساری ثبوت بھی مٹاتے ہیں، اور اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو وہ انصاف کے سامنے پیش نہیں ہوتے ہیں.
इंसाफ के सामने पेश होती हुई इसके रूट्स जो है वो बदल जाता है और वो अदालत के बजाय कहीं और निकल जाते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है हमारे मुल्क में कि इस तरह के जिम्मेदारान जो है उसको सजाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन कुदरत की तरफ से जो सज़ा है वो तो इन लोगों को मिलते रहती है, क्योंकि ये लोग तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्यों शहीद किया? इसलिए शहीद किया कि भुट्टोइज़्म ख़त्म हो। उनको तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कोई ख़तरा नहीं था, भुट्टोइज़्म से ख़तरा था। लेकिन वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अभी तक भी ज़िंदा है और वो भुट्टोइज़्म भी ज़िंदा है और बार बार जो है इन लोगों से इंतकाम ले रही है। इन लोगों का तो ख्वाहिश ये था कि आइन ख़त्म हो, जमहूरियत ख़त्म हो, सिविल सुपरमेसी जो है वो ख़त्म हो। लेकिन अभी 80% जो भुट्टोइज़्म है 18वीं तरमीम करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको इस मुल्क पे नाफिज किया है। अभी ये है कि इसका मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन जो करना है वो बाकी है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो भी हो जाएगी और वो भी नाफिज हो जाएंगी। इस तरह के हमारे जो केसेस है वो तो अभी तक बीबी के केस का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, जो सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वाक़े के बाद वफाक में बरसर इक़्तिदार रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार अब तक है। क्यों जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई ना की जा सकी जिनके नाम तक दिए गए थे? देखिए, अगर आप किसी को हुकूमत देने को इख्तिदार देना कहते हैं तो वो तो और बात है, लेकिन अब सैयद साहब या आपको भी, अंजम साहब को भी, हम चारों को ये पता है कि इस मुल्क में हुकूमत दिया जाता है, इस मुल्क में इसके साथ इख्तियारात नहीं दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट के जाके वहाँ पे पर जलते हैं। और रिसेंटली आप देख रहे हैं ना, जो हमारा वज़ीर दिफा साहब है, नाम का तो वो वज़ीर दिफा है, नाम का तो वो पूरा जो हमारा आर्मी है वो इनके सेक्रेटरी के मातहत है, लेकिन कहाँ है हमारा वज़ीर दिफा साहब? तो हुकूमत देने को अगर कोई कहता है कि ये उसको इख्तिदार दिया या उनको हुकूमत मिली या उनको इख्तियारात मिली, लेकिन हकीकत यही है कि इस तरह के जो मुजरिम होते हैं वो अदालतों के सामने पेश नहीं हो जाते हैं। वो जब भी अदालत और इंसाफ के सामने पेश करते हैं तो इसका रुख किसी और तरफ मोड़ा जाता है और कभी भी इस मुल्क में इस तरह के लोगों को अदालतों के सामने पेश नहीं किया। बीबी का वाकया हो गया, वहाँ पे जो सबूत थे उसको तो धो ली गई। अदालती तो सजा देंगे तो किसी सबूत के ऊपर देंगे। आपका पॉइंट है। इम्तियाज साहब, आप भी मुत्तफिक है खूनदादा चट्टान साहब के पॉइंट से क्या, और आप इस बात से भी मुत्तफिक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बरसर इक़्तिदार आई तो वो कार्रवाई नहीं कर सकती थी, जैसे चट्टान साहब ने कहा कि पर जलते हैं सिविलियन हुकूमत के कई जगहों पर जाकर? देखिए, बड़ी बात है कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इन्होंने ये बात जुर्रतमंदाना अंदाज से एक्सेप्ट की है। हकीकत अभी तक यही है। और अभी रिसेंट पास में 2 हफ्ते पहले से देख लें, जो मुल्क में एक इंतशार फैला हुआ है उसकी वजह क्या है, उसके सारे मामलात क्या है। उसमें अफसोसनाक पहलू सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी और नून जैसी जमात भी उसको इस बात को सपोर्ट करना चाहिए था कि ये अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार है या है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। बहरहाल ये एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जो आपने एक बात की कि ये मुल्ज़िमान का क्या हुआ, देखें हमारे मुल्क में क्या हुआ। लियाकत अली ख़ान जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे, उनके ज़िम्मेदारान कहाँ हैं, उनके कातिल कहाँ हैं? शहीद ये 3 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के गैर तबई मौत इनको मिली है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, लियाकत अली ख़ान साहब हो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो। अब उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो सब के सब डंप कर दिए जाते हैं या उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी बरी उज़्ज़मा हो गई, कि पीपल्स पार्टी सोच ले। कम अज़ कम पीपल्स पार्टी उस सिनेरियो को सामने रखते हुए लॉ मेकिंग के साथ साथ ऐसे हालात पैदा कर सकती थी और कर सकती है कि आइंदा इस किस्म के मामलात ना हो। अगर हों तो प्रिकॉशंस क्या लिए जाने चाहिए वो। और दूसरा देखें, ये गढ़ी खुदाबख्श जो है ना, गढ़ी खुदाबख्श आपको शायद पाकिस्तान का वो वाहिद कब्रिस्तान मिलेगा कि जहाँ पर तमाम एक एक हिस्से का वहाँ पर वर्कर या शहीद मौजूद है। जिसको ये बड़ी बात थी कि बेनज़ीर साहिबा ने तमाम लावारसों को ऑन किया था
ان کو اون کرتے ہوئے جو لاوارث رہ گئے تھے, جو چتھڑے ملے تھے, جو اعضاء ملے تھے, ان کی گڑی خدا بخش کے اندر تدفین کی گئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی کو بعد میں اس بات کی کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان شہداء کو بھی پروموٹ کرے کہ گڑی خدا بخش میں ایک اس طرح بھی قبرستان ہے, اس طرح بھی قبریں ہیں, یا اجتماعی قبر ایسی بھی ہے کہ جو بے نظیر بھٹو پر شہید ہو گئے تھے, جان نثار ہو گئے تھے, ان کو بار بار کریں. اور اس کے علاوہ جو آپ دوسری دیکھیں گے کہ خود ان کے سیکریٹریٹ میں ایک شہداء گیلری بنی تھی, اس گیلری کا کیا ہوا, کس طرح سے معاملات ہوئے. اور اپنے کن لوگوں کو یہ یاد رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے, کن لوگوں کو, کن کارکنان جو شہید ہوئے تھے ان میں سے کتنوں کو یاد رکھا ہوا ہے, ان کے کتنے ورثہ کو یاد رکھا ہوا ہے. اب جیسے صحافیوں کی بینگ اے جرنلسٹ میں اگر یہ کہوں کہ عارف جو شہید ہوا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کی فیملیز کو سپورٹ کی گئی, سب کیا گیا اس وقت, اور لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اور جو زخمی تھے ان کے بعد اس کو کیا کیا گیا. تو کم از کم جو کام پارٹیاں کر سکتی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, ان کو وہ کام تو کم از کم کر لینا چاہیے. آپ بھی امتیاز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی میں پیپلز پارٹی خود بھی رکاوٹ رہی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی؟ دیکھیں رکاوٹ تو یہ بن بھی نہیں سکتے تھے, اور جو جیسے اخون صاحب نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نہیں بن سکتے تھے, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈائریکشنز آپ کم از کم طے کر سکتے ہیں. اب وہ جو انٹرنیشنل UN سے جو ایک پوری ٹیم آئی تھی جسے فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا, اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ساری چیز کی وہ رپورٹ کہاں ہے؟ رپورٹ کے اوپر تو کم از کم گفتگو بار بار کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جناب یہ اس طرح سے معاملات ہوئے تھے اور وہاں کی فائنڈنگز کیا تھیں. فائنڈنگز جو آئی تھیں ان کو سامنے لے کر. میر مرتضیٰ بھٹو کا کیا ہوا؟ میر مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر بھی انہی کے دور میں ہوا تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی, صوبائی گورنمنٹ بھی تھی. اس کا کیا ہوا؟ اس کا آج تک نہیں پتہ چلا. اور اس میں تو ایک نام ایسا تھا کہ جس کو بالکل مین افراد میں کہا جاتا تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے مرڈر میں, وہ بعد میں بڑا اہم عہدے پہ ہوا, آیا واپس ملک کے اندر, وہ بحال ہوا اور ایک اہم عہدے پہ کام کرتا رہا وہ. تو یہ بات بھی ہے, یہ تو کم از کم ذمہ داری آپ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے. یہ تو آپ نے کرنا پڑے گا, ایسی مثالیں قائم کرنی پڑیں گی کہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے معاملات دوبارہ پیش آئے. ٹھیک, شاہد اندم صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی میں رکاوٹ کون بنا رہا, کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی, اس کے باوجود بھی کارروائی نہ کر سکی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. شاہد اندم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے جرنلسٹ, آپ کیا جواب دیں گے, کیوں ذمہ داران اب تک کیفر کردار میں پہنچ نہیں سکے؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار رہی اس کارروائی, جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی اس میں رکاوٹ رہی؟ جواد, میں اپنے دونوں دوستوں, دونوں بھائیوں کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ بالکل ہم جہاں پر مسالت سے کام لیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار رہے, ہمارے تعلقات بہت اچھے رہیں, تو ہم اس جگہ پر یہ بہانہ کر دیں گے ہمارے جو ہے وہ پر جل رہے ہیں. کوئی پر نہیں جل رہے تھے. پہلی FIR جس کو سیل کیا گیا اس کی کاپی میں نے خود حاصل کی بہادرآباد تھانے سے, اور اس میں اس وقت جن لوگوں کے نام تھے, اس وقت کے وزیر داخلہ کا نام تھا, اس وقت چودھری پرویز الہی کا نام تھا, جو بعد میں انہی کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے رہے ان کی گورنمنٹ میں. یہ کون سے پر جل رہے تھے؟ یہ ہم نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. وہی آپ کے سامنے پورا کیس تھا. آج بھی وہ ٹرک جو ہے عزیز بٹی تھانے میں کھڑا ہے جس میں اتنی بڑی تباہی ہوئی. میرا جانے کا اتفاق ہوا وہاں لاڑکانہ. میں اس قبرستان میں گیا جس کا ابھی ذکر جو ہے وہ امتیاز بھائی کر رہے تھے. ہر قبر کے اوپر لکھا ہوا میں بھٹو ہوں, میں بھٹو ہوں. اور اس قبرستان میں سے ایسا آج بھی آپ محسوس کریں گے, آپ کو آواز آتی ہے کہ ہمارے قاتل کون ہیں. آپ سب کچھ کر سکتے تھے. اگر ہم نے نہیں کچھ کرنا ہوتا تو ہمارے جو ہے وہ پر بھی جلتے ہیں, ہمارا منہ بھی جلتا ہے, ہمارے پیر بھی جلتے ہیں. یہ سب جو ہے یہ صرف اور صرف ایک جو وہ کیا کہتے ہیں نا ایک سیاسی مصلیت ہے, اس کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کے لیے ہم نے یہ سب بہانے کیے ہوئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم چاہتے تو اس انکوائری کو آگے تک بھی لے جا سکتے تھے. آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں چٹان صاحب, کیا کون نہیں چاہتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد اس واقعے کو بھلا دیا؟ ڈیفینیٹلی
گورنمنٹ ہی نہیں کی تھی، وفاق میں ان کو گورنمنٹ ملی، صوبے میں جب سے ان کی گورنمنٹ ہے تو اور کون کرے گا؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، آپ کوئی بھی چھوٹا معمولی سے معمولی کیس بھی ہوتا ہے اس میں ہم چلان پیش کر دیتے ہیں کہ نامعلوم ملزمان تھے، آج تک آپ چلان نہیں پیش کر سکے، اس کی تحقیقات ہی نہیں آپ کرا سکے، اس کیس کو آپ کھول ہی نہیں سکے، آپ کے کیا اس میں آپس میں اختلافات تھے، ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آج آپ بہانہ کر دیتے ہیں کہ یار ہمارے پر جلتے تھے؟ کس سے آپ کے پر جلتے تھے؟ آج کون سی ایسی چیز ہے جس سے آج ہم کھل کے بات نہیں کرتے؟ ہم سب کھل کے بات کرتے ہیں، کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت ہی سستا اقتدار لینے کے لیے یہ تمام چیزیں بلا دی، اپنے شہداء کو آپ نے بلا دیا۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کی خاطر اپنے شہداء کو پیپلز پارٹی نے بھلا دیا۔ میں مکمل طور پہ شاہد انجم صاحب کی بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ شاید ہم اپنا انتقام لیتے تو اپنا انتقام لے سکتے تھے یا نہیں، لیکن کوشش ضرور کرتے، لیکن پھر یہ ہے کہ ہم صدارت سے یہ پارلیمان کے جو اختیارات ہیں وہ نہیں دے سکتے تھے۔ جو شہداء نے جس کام کے لیے قربانیاں دی تھی پھر وہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے، پھر ہم صوبوں کو خود مختاری نہیں دے سکتے تھے، پھر ہم 18ویں ترمیم نہیں کر سکتے تھے، پھر گلگت بلتستان کو اپنا حق شاید ہم نہیں دے سکتے، پھر پھاٹا میں جو اصلاحات ہوئی تھے شاید وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سب 5 کر سال لیا جو تھا تو تسلسل سے جمہوریت کا چلانا تھا، کیونکہ بی بی نے تو جان کی قربانی اور ہمارے کارساز کے شہداء نے تو جمہوریت کے بحالی کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت کو لانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی۔ تو شاید اگر ہم انتقاموں پہ آ جاتے تو شاید ہم یہ 5 سال کا جو تسلسل تھا اس کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایک طرف انتقام نہ انتقام ہوتا، تھا، لیکن دوسری ذمہ طرف داران کے جس خلاف کام کے لیے ملزمان کو شہادت کٹہرے جان میں کی تو پہنچانا قربانیاں بھی دی ذمہ تھی داری تھی نا آپ کی۔ وہ کام کرنا تھا۔ اخوندزادہ چٹان صاحب انتقام نہ لیتے لیکن ذمہ داران کو کیفر کردار تک تو پہنچاتے، جو ملزمان تھے، جو دہشت گرد تھے، انہیں کیفر میں کردار تک آپ سے پہنچانا تو کہہ ذمہ رہا ہوں داری تھی نا۔ جناب والا، یہ صرف ہمارے ملک کا المیہ نہیں ہے۔ میرے بھائی نے جس طرح سے کہہ دیا کہ لیاقت علی خان کا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جان کنیڈی کا لے لے، یہ ابھی جو سعودی کا صحافی تھا خشاق جی، اس کا آپ لے لے، انور سادات کا آپ لے لے، سکارنو کا آپ لے لے، شاہ فیصل کا آپ لے لے، میں کس کا نام لے لوں؟ چلیں یہ آپ کا اس طرح پوائنٹ آ کے گیا۔ کام جو امتیاز صاحب، ہوتے ہیں تو جو اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اس تک پہنچنا وہ ممکن نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ وہ ٹھیک بہت طاقتور لوگ امتیاز ہوتے صاحب، ہیں، آپ وہ شاہد ثبوت انجم سارے صاحب کی مٹا بات سے دیتے اتفاق ہیں، کریں گے؟ وہ پاکستان اپنے پیپلز پیچھے کوئی پارٹی نے ثبوت نہیں اپنے چھوڑ شہیدوں دیتا کو ہے۔ بھلا دیا اقتدار میں آنے کے باوجود بھی؟ دیکھیں کر سکتے تھے، لیکن بعض ریالٹیز ہوتی ہیں، ریالٹیز کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ریالٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ بہت سارے اور مسائل کا آپ شکار ہو جاتے ہیں اور جو اپنا آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اچیو نہیں کر پاتے۔ اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک رکاوٹ والی اس کو اون کرنا، ڈس اون کرنا ایک رائٹ ہے، لیکن جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا وہ لائن ٹو کی گئی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور وہ یہ ہوا کہ جب آپ نے دیکھا کہ جب اوتھ لیا یوسف رضا گیلانی صاحب نے، جو کہ وہ مشکوک تھے اس وقت، پرویز مشرف صاحب کا بھی تھا، جو ایک لیٹر لکھا گیا تھا آئی تھنک مائک سیگل صاحب کو، اور جو بعد میں بھی چیزیں آئیں، جیسے شاہد بھائی نے کہا پرویز الہی تو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیے گئے تھے پرویز الہی سے، تو اس وقت یہی سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور سب سے پہلا یہی بات کی گئی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یعنی کہ ایک جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پہ یہ کیا گیا تھا۔ لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ذمہ داران ایسا ہم ایک ڈائریکشنز بنا سکتے ہیں کہ تاکہ ایسے معاملات آئندہ اس طرح سے نہ ہوں، آئندہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کو کیسے روکا جا سکے، یا جو ایسے کرنے والی طاقتیں ہیں ان کو ڈیفینسو، کم از کم ڈیفینسو تو کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو ملک کی طاقتیں ہوتی ہیں، دیکھیں بیت اللہ محسود کا نام لے دیا گیا تھا جو بعد میں ڈرون میں مارا گیا، اس کے علاوہ ایک داعش کے ایک رہنما تھے آئی تھنک مسلم کچھ کر کے نام تھا ان کا بھی پتہ چلا کہ وہ بھی ابراڈ میں کہیں کسی جگہ پہ کوئی آئی تھنک افریقہ میں وہ جی مرڈر ہو گیا ان کا، اب وہ پتہ چلا سارے کے سارے اس کے اوپر ہو گیا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر اس کا مرڈر کر دو، انکاؤنٹر کر دو، اور جو 30-40 FIR ٹھیک، آپ کا پوائنٹ ہے، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ امتیاز خان فرحان صاحب، شاہد انجم صاحب، اخوندزادہ چٹان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ سانحہ کارساز کے شہداء کے جو ذمہ داران ہیں
وہ کیفر کردار تک پہنچے، ملزمان منطقی انجام تک پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔